बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नूर सहर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए गिरामी में से आज हम बहुत बड़े एक वली अल्लाह हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब की जो किताब है अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से एक इसमें मुबारक आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। सैयदना अहमदु सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, हमारे सरदार, सबसे ज़्यादा अल्लाह की सिफ़तें बयान करने वाले। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इसमें पाक का ज़िक्र यूँ फरमाया, व मुबश्शिरिन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और खुशखबरी सुनाने वाले रसूल की जो मेरे बाद तशरीफ़ लाएंगे उनका नाम अहमद है। अहमद उसे कहते हैं जिसकी ज़ुबान पर सबसे ज़्यादा अल्लाह की हम्द और तारीफ़ जारी रहे। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे वो कुछ दिया गया है जो अल्लाह के पैगम्बरों में से किसी को नहीं दिया गया। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या है? आपने फरमाया, मैं रोब के साथ इमदाद किया गया हूँ और मुझे ज़मीन की चाबियाँ इनायत की गई हैं और मेरा नाम अहमद रखा गया है और मेरे लिए ज़मीन को पाक किया गया है और मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों से बेहतर बनाया गया है। नाज़रीन किराम, आज का मौजू जो है बड़ा अछूता, ईमान अफरोज़ और बिल्कुल नया है और मेरे अपने तालिब इल्माना ख़याल में अभी तक पाकिस्तान में किसी भी चैनल पर इस मौजू पर आज तक जो है वो कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। अल्लाह ताला सारी मखलूक़ात के मालिक हैं, खालिक हैं और कायनात की सारी मखलूक़ात जो हैं वो अल्लाह ताला की इबादत भी करती हैं, हम्द भी बयान करती हैं, सजदा रेज़ भी होती हैं। इंसानों की हद तक हमें पता है, लेकिन जानवर किस तरह इबादत करते हैं अल्लाह की, कुछ का हमें इल्म है, कुछ का हमें इल्म नहीं। अशजार किस तरह करते हैं, शजर हजर, कायनात की कोई ज़र्रा कायनात का जो है वो हर लम्हे अल्लाह ताला के हुज़ूर सर बसजूद भी है, उसकी इबादत, उसकी हम्द व सना कर रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम की सूरा रहमान में इरशाद फरमाया, वन नज्मु वश्शजरु यसजुदान, और सितारे और दरख्त दोनों सजदा करते हैं। आज हम इस मौजू के एतबार से जो है वो गुफ्तगू करेंगे कि वो किस तरह सजदा करते हैं अशजार जो हैं। और हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम हयात ज़ाहरी को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि वो जो है कई दरख्त, मैं कल जब रिसर्च कर रहा था तो आप हैरान होंगे कि एक दिन में तकरीबन मैंने 35 के करीब वाक़यात निकाले कि जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो थे अशजार दरख्त जो थे वो आप पे दरूद पढ़ रहे हैं, आपसे हम कलाम हो रहे हैं, आपके इशारे अबरू पे, आपकी अंगुश्ते पाक के इशारे से, आपके सहाबा किराम के जाके कहने से चल के बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो जाते हैं। और बाज़ दरख्तों का तो यूँ लगता है जैसे उशाक झूमते हुए वो परवाना वार रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। मैं सिर्फ चंद एक वाक़यात इशारतन अर्ज़ करूँगा और सबसे मशहूर वाक़या जो है उस पर हमारे स्कॉलर तफसील से बात करेंगे। उस्तने हुनाना और उशाक जो हैं, अहले दिल और अहले मार्फत जो हैं, वो तो कहते हैं कि उस्तने हुनाना हमारा महबूब है, बड़ा महबूब हमारा दरख्त है, उसको याद करते हैं लोग। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं कि मैं मक्का में हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक्सर मैं आपके साथ रहा करता था। आपको पता है बचपन भी उनका सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोबत पाक और आगोश मुबारक में गुजरा था। फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं और रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के पहाड़ों और दरख्तों के दरमियान में से गुज़र रहे थे तो आवाज़ आती थी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये 11 हवाले कल मैंने इस हदीस पाक के तलाश किए हैं। इसी तरह हज़रत इब्ने बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से रवायत करते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ फरमा थे। कहते हैं एक अराबी आया और हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, मैं ईमान ला चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे कोई निशानी दिखाएं जिससे मेरे यकीन की महराज आ जाए, मेरा यकीन और पुख्ता और बढ़ जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ़त फरमाया, तुम कौन सी निशानी चाहते हो? उन्होंने अर्ज़ किया, वो जो सामने दरख्त है उसको आप हुक्म फरमाएं कि वो आपके पास आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उसे बुला लाओ। वो अराबी उस दरख्त के पास जाता है और उससे कहता है, दरख्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आओ, आपको बुला रहे हैं। दरख्त पहले एक तरफ गिरा, झुका, फिर दूसरी तरफ झुका और उसने अपनी जड़ें उखेड़ी
اور چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس درخت میں سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اعرابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر یقین کامل آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے فرمایا مخاطب کر کے واپس اپنی جگہ پر چلا جا، تو وہ واپس ہو گیا اور اپنی جگہ پر اسی حالت میں کھڑا ہو گیا۔ اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے سر انور قدم ہائے مبارک کو بوسہ دے لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی، اس نے بھی اپنا ارمان پورا کر لیا۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اگر میں اس کی اجازت دیتا تو سب سے پہلے عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر اس نے آپ کے دونوں ہاتھوں کو بار دیگر بوسہ دیا، آپ کے پائے اقدس کو بوسہ دیا، اجازت مانگی، آپ نے عطا فرما دی، اور وہ پھر وہاں سے چلا گیا۔ دوسرا جو واقعہ، بے شمار واقعات ہیں میرے پاس، دوسرا واقعہ ہے سدرۃ النبی۔ یہ ایک عجیب واقعہ آپ کے لیے ہوگا۔ اس درخت کا نام سدرۃ النبی کیسے پڑا؟ ایک مرتبہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں تھے، اور آپ ایک اونٹ پر سوار تھے، نصف شب کا وقت ہو گیا ہوا تھا، آپ کو اونگ آ گئی، کجاوے پہ آپ جو تھے وہ سوئے ہوئے تھے، اور اونٹ چلتا جا رہا تھا، بالکل سامنے اونٹ کے ہیڈ آن کولین جس کو کہتے ہیں نا، سامنے بیری کا درخت آ گیا، اور پھر بیری کے درخت نے جب دیکھا کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے، اس نے اپنے آپ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا اللہ کی قدرت سے۔ بیری کا درخت دو حصوں میں ہو گیا، اور درمیان میں سے اونٹ جو تھا وہ آرام سے گزر گیا۔ یہ واقعہ صحابہ کرام میں بہت مشہور ہوا، اور پھر اس درخت کا نام جو تھا وہ سدرۃ النبی کہہ کے اس کو صحابہ کرام پکارتے تھے، اور لوگ اس درخت سے جا کے برکت حاصل کرتے تھے۔ اور میں یہاں پہ یہ عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے پاس وہ درخت کی لکڑی موجود ہے، جس کو ابھی تک سینکڑوں لوگ کینسر کے مریض اور بڑے بڑے مریض شفا یاب ہو گئے۔ لکڑی میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے وضو فرمایا تھا، آپ کا لعاب دہن جو تھا 14.5 صدیوں کے بعد آج بھی اس درخت میں وہ تاثیر باقی ہے۔ اتنی سی لکڑی پانی میں بھگوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بڑی مشہور شخصیت ہے یہ جو ہمارے کھریپڑ شیف والے بزرگ ہیں، سردار عالم صاحب پیر صاحب، ان کا بیٹا جو تھا اس کا آپریشن ہوا، بہت زیادہ تکلیف میں تھا اور کوئی علاج نہیں کارگر ہو رہا تھا، تو وہ لکڑی میں نے ان کو بھجوائی، بلکہ خود آ کے انہوں نے لی، اس نے پی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ نوجوان بالکل صحت مند ہو گیا۔ اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک واقعہ جو میں نے آخری، پھر میں اپنے جو ہے میرے آج کے اسکالر ان کی طرف آؤں گا۔ ایک حضرت عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں بنی عامر بن ساسمہ کا ایک فرد جو تھا وہ حکیم تھا، بڑا طبیب تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کے غیر مسلم تھا۔ اس نے کہا جی کہ آپ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو عقل سے ماوراء ہیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، تو خدا نخواستہ آپ کو ذہنی طور پہ میں آپ کا علاج کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اچھا وہ سامنے کھجور کا درخت دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے اس درخت کو آواز دی تو وہ درخت فوراً سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھومتا ہوا آیا، حاضر ہو گیا۔ آپ نے اس درخت سے فرمایا اب تو واپس چلا جا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ جو عامری طبیب تھا بنو عامر کا، اس نے کہا خدا کی قسم آئندہ میں اس طرح کی کبھی کوئی بات بھی نہیں کروں گا، اور میں آپ کی کسی بات کو بھی نہیں جھٹلاؤں گا۔ اور اس نے جا کے اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کریں وہ سچ ہے، وہ حق ہے، ان کی بات کو نہ جھٹلانا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم ابھی ڈسکس کریں گے۔ بس رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ناصر کاظمی مجھے یاد آتے ہیں، شجر شجر تمہیں جھک کر سلام کرتے ہیں اور یہ بے زبان تمہیں سے کلام کرتے ہیں۔ یہ درخت سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کلام کرتے تھے، اور ان کی کون سی زبان ہوتی ہے آپس میں جو درخت کلام کرتے ہیں، اور نیک اور بد آدمی جب اس کے نیچے بیٹھے اس کی کیا تاثیر ہوتی ہے، اور اگر اس کے نیچے کوئی تلاوت قرآن حکیم کرے اور کوئی جو ہے اذکار کرے تو اس کی کیا تاثیر درختوں پہ ہوتی ہے، پھل والے بغیر پھل کے درختوں کے۔ آج میرے ساتھ جو 3 اسکالر ہمارے ملک کے نامور ہیں، سب سے پہلے ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب ہیں، ایک یونیورسٹی کے شعبہ کے صدر رہے اور اب بہت سینئر استاد ہیں، کئی کتابوں کے ڈاکٹر صاحب مصنف ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر رضوان رشید، یہ بھی ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد ہیں
اور سائنس ان کا سبجیکٹ ہے. ان کے ساتھ ڈاکٹر جاوید قاضی صاحب لاہور کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے یہ بھی صدر شعبہ ہیں. آج یہ تینوں میرے مہمان ہیں اور آج کا میرا عنوان ہے اشجار کی اہمیت سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر ہمایوں باد شمس صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سیرت کے واقعات ہیں، شجر، حجر، جانور، سب جن کے قدموں پہ سجدہ کریں جانور. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کو بہت مبارک یہ نور سحر، اللہ تعالیٰ فکر و دانش کی لیے یہ نور ثابت ہو عوام الناس کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اشجار کے دو ہم، ایک تو انٹرو میں آپ نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری سیرت میں اشجار کی اہمیت اور دیگر معاملات. آپ نے انٹرو میں جن چیزوں کا ذکر کیا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ابتدا میں یہ عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس طرح کے واقعات ہیں درختوں سے متعلقہ، اشجار سے متعلقہ، سعید نورسی ترکی کے بہت بڑے عالم تھے. کیا بات ہے، کیا بدیعظماں سعید نورسی. سبحان انہوں نے معجزات پہ کتاب ایک ان کی چھوٹی سی، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ روایات جو درختوں سے متعلقہ ہے یہ تواتر کی حد تک پہنچ گئی ہیں. سبحان اللہ. تو ظاہر ہے جو چیز تواتر کی حد تک پہنچی ہو اس کا انکار فنی طور پہ علم حدیث کے نقطہ نظر سے ہو نہیں سکتا. پھر انہوں نے صحابہ کے نام لکھے ہیں کہ یہ روایات حضرت علی، حضرت انس، حضرت جابر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، جابر بن عبداللہ، جابر، یہ سارے کے سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ روایات آئی ہیں. ان میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو حکم فرمایا، وہ جھومتا ہوا حاضر ہو گیا. دوسرا جابر والی روایت میں آتا ہے کہ جابر کو کہا جا کے کہو کہ وہ آئے. اب اس سے یہ پتا چلتا ہے، بدیعظماں سعید نورسی نے لکھا ہے، چونکہ آپ ساری کائنات کے رسول ہیں اور کائنات کے ذرہ ذرہ جو ہے اس پہ آپ کی رسالت ہے، ان درختوں کو بھی پتا ہے کہ آپ ان کے رسول ہیں. دراصل یہ رسالت محمدی کے ثابت کرنے کا ایک انداز ہے جو وہ درخت بھی کر رہے ہیں. اور حضرت جابر کے بارے میں اور ایک ویسی ہی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو درخت کو پکڑا اور جیسے گھوڑے کی لگام کو کھینچتے ہیں ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا، دونوں جڑ گئے اور بعد میں حکم دیا علیحدہ ہو جاؤ. حضرت بالکل جابر سے کہا کہ اس کو کہو اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں قریب ہو جاؤ، اور اس کو کہو قریب ہو. دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ان درختوں کے ساتھ، سیرت کے بالکل ابتدائی واقعات میں ہمارے آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ روانہ ہوئے، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو سیدنا ابو طالب کے ساتھ جی ایک درخت کے نیچے آپ نے قیام فرمایا تو راہب دیکھ کے کہتا ہے، یعنی درختوں کی نبوت کے ساتھ اور مقام نبوت کے ساتھ کوئی مناسبت ہے اللہ کے ہاں. تو اس وقت راہب نے کہا تھا کہ اس درخت کے نیچے کسی نبی کے علاوہ کبھی نہیں کوئی ٹھہرا. واہ واہ واہ. تو گویا وہ درخت باقی ہے ڈاکٹر صاحب اب بھی. جی اس درخت کی لوگ زیارت کرتے ہیں اور اس کو لوگ صحابی کہتے ہیں اس درخت کو. بالکل. ویسے ایک اور بات کروں، ایک درویش تھے تو وہ میں نے دیکھا کہ رات کو نا وہ چاند کو بہت دیکھتے تھے. تو میں نے ایک دن ان کے پاس بیٹھا ہوا، میں نے کہا آپ چاند کی طرف بہت دیکھتے رہتے. کہہ رہے جی میں نو اس وقت دیکھنا نہیں، سرکار دی زیارت کی تھی ہے. واہ مجھے اس سے اس لیے پیار ہے. اور وہ درخت جو ہے اس نے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ سے فیض لیا. گویا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا پہلو یہ ہے کہ درخت آپ کی رسالت و نبوت کا اعتراف کرتے تھے اور گواہی دیتے تھے. اس کا اظہار مختلف طریقوں سے اور مختلف واقعات میں جو تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں وہاں سے ثابت ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر رضوان، یہ درخت کیسے یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ ان میں زندگی ہے، شاید اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہدایت تھی کہ جب جنگ بھی اگر ہو، دشمن کے علاقے میں بھی یہ جو پھلدار درخت ہو تو ان کو کاٹنے سے منع فرمایا آپ نے. جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور خاص طور پہ میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ واقعی یہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ واقعی ایک پہلا پروگرام ہے جس میں آپ نے پودوں کو بھی اس میں ہمیں انوالو کیا ہے.
اور پلانٹس کی اہمیت جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی آپس میں کمیونیکیشن سے تھوڑا سا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پلانٹس کی اہمیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے میں اس کا آغاز کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان کوئی پودا یا کوئی کھیتی لگاتا ہے اور اس سے کوئی چرند پرند یا انسان اس سے کچھ کھاتے ہیں یا کوئی بھی فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو بیسیکلی یہ پلانٹس جو ہیں اگر ہم ایک پلانٹ لگاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے اور اس کے ان گنت فائدے ہیں. اگر آپ ان فائدوں کو کاؤنٹ کرنے لگیں تو بہت سارے پروگرام چاہیے ہوں گے جن میں ہم ان فائدوں کو ہم بیان کریں. تو ایک فائدہ میں بیان کروں گا اور اس کے بعد میں کمیونیکیشن کی بات کروں گا. پہلا فائدہ جو ہم سب سے بڑا فائدہ دیکھتے ہیں کہ یہ پلانٹس جو ہیں ہمارے لیے آکسیجن کا سورس ہیں. ٹھیک. اور آکسیجن وہ گیس ہے جس کے بغیر ہم سانس بھی نہیں لے سکتے. زندگی ہے آکسیجن زندگی ہے. اور یہ پچھلے ایک سال میں ہمیں اس کی بہت زیادہ احساس ہوا ہے. یہ کورونا کی وبا میں ہم نے دیکھا ہے کہ آکسیجن کا ایک دن کا خرچہ آپ نکالیں تو وہ ہزاروں میں ہے. اور میں نے ابھی ایک آرٹیکل پڑھا ریسرچ کرتے ہوئے تو اس آرٹیکل میں بتایا تھا کہ ہیومنز ایک دن میں تقریباً 500 لیٹر کے قریب آکسیجن کنزیوم کرتے ہیں اور اگر اس کو ہم ویلیو ان کے کیش لیں تو تقریباً 10 لاکھ روپے کی وہ بنتی ہے. تو 10 لاکھ روپے ایک دن کا روز کی آکسیجن کر رہا ہے تو پھر رب کا شکر پھر کہنے کو دل کرتا ہے کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اب جہاں تک بات ہے پلانٹس کی آپس میں کمیونیکیشن کی تو پلانٹس بھی آپس میں جس طرح انسان آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس طرح پلانٹس بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. پہلے میں کمیونیکیشن کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا. کمیونیکیشن بیسیکلی ہماری ڈیپینڈ کرتی ہے ساؤنڈ پہ. ٹھیک ہے. ہم ایک آواز ہے جس کو ہم سنتے ہیں. انسان کی جو رینج ہے ساؤنڈ کو سننے کی وہ 20 سے لے کے 20,000 ہارٹس تک ہے. ہارٹس ایک فریکوینسی کا ایک پیمانہ ہے. تو انسان 20 سے 20,000 ہارٹس کی رینج میں انسان کمیونیکیشن سن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب انسان کی جو بہترین رینج ہے وہ 2,000 سے 5,000 کی رینج میں ہم آواز جس طرح بات کر رہے ہیں تو ہم سنتے ہیں. اس طرح اگر اس آواز سے کم 20 ہرٹز سے کم ہوگی اس کو ہم انفرا ساؤنڈز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر 20,000 سے زیادہ ہو جائے دیٹ از کالڈ ایز الٹرا ساؤنڈ. اس کو ہم الٹرا ساؤنڈ بھی آپ جانتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ میڈیکل میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اب جب میں نے پلانٹس پہ ریسرچ کی اس بارے میں تو پلانٹس پہ پہلے تو یہی خیال کیا جاتا تھا کہ پلانٹس آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں وایا تھرو کیمیکلز. ٹھیک ہے. پلانٹس یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ پرندوں کے تھرو بھی کر لیتے ہیں. پرندوں کے تھرو بھی کرتے ہیں. پلانٹس کیمیکل کے تھرو کیا کرتے ہیں پلانٹ ڈفرینٹ خوشبوئیں آپ دیکھتے ہیں پلانٹ سے اسمیل فریگرنسز ان فریگرنسز کے ذریعے ایک دوسرے کو میسج امیٹ کرتے ہیں. وہ امیٹ ہو کے دوسرے پودے اس کو ریسیو کرتے ہیں. اسی طرح ایک ان کا نیٹ ورک انڈر گراؤنڈ ہے. زمین کے اندر بھی ان کا ایک آپس میں نیٹ ورک ہے جس میں وہ جڑوں کے ذریعے جڑوں سے کچھ کیمیکل سیکریٹ کرتے ہیں جو دوسروں کو میسج پہنچاتے ہیں کہ جناب یہ خطرے کی علامت ہے یا یہ اچھی بات ہے. تو اس طرح سے کچھ پلانٹس ہیں اس طرح کے کیمیکل سیکریٹ کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو فائدہ مند ہمارے دوست کیڑے ہوتے ہیں ان کو ہم بینیفیشل انسیکٹس کہتے ہیں وہ دوست کیڑوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اور کچھ ایسے بعض کا کیمیکل وہ کرتے ہیں جس میں نقصان دہ کیڑے ہیں ان سے بچنے کے لیے یعنی ایسی خوشبو چھوڑتے ہیں درخت جن سے جو ان کے فرینڈ ہوتے ہیں وہ تو ان کے قریب آ جاتے ہیں اور دشمن جو ہے ان کو بھگاتے ہیں دور بھاگ جاتے ہیں. جی بالکل اس طرح سے وہ کرتے ہیں. اس طرح سے وہ اپنا ایک کمیونیکیشن کا انہوں نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اب جو ریسرچ ہو رہی ہے ریسنٹلی اگر ہم ریسنٹ ریسرچ کی بات کریں تو اب ساؤنڈ پہ بھی یہ ریسرچ شروع ہو گئی ہے. جس طرح سے آپ نے شروع میں پروگرام کے انٹرو میں کہا کہ شجر و حجر اور سارے نباتات جمادات ساری اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں حمد و ثنا کرتے ہیں. اور ہمیں اس کا احساس اس لیے نہیں ہے کہ ہماری ایک رینج ہے. میں نے آپ کو بتایا 20 سے لے کے 20,000 ہرٹز تک کی جو آواز ہوگی وہ ہم سنیں گے. اب اس سے کم ہو یا زیادہ وہ ہماری لمٹ سے باہر ہے عام انسان کی. لیکن اس میں آپ اگر ہم پیغمبر کی بات کریں گے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بات کریں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے وہ ہم عام انسان سے اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. میں اس کی ایک ایگزامپل دوں گا. وہ ایک واقعہ آپ زیادہ اچھا جانتے ہوں گے کہ حضور کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں اور وہ کنکریاں بول پڑی انہوں نے کلمہ پڑھا. تو وہ آپ کے اس کو ایک کہا جاتا ہے کہ یہ معجزہ ہے. جی تو میرے خیال میں معجزہ یہ نہیں ہے کہ وہ کنکریاں بول اٹھیں اور معجزہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو انسان ارد گرد تھے ان کو وہ قوت سماعت عطا کر دی وہ سن سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ کنکریاں تو ہر وقت ہی تسبیح کر رہی ہیں. واہ 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 نباتات و جمادات. اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا آیت آتی ہے قرآن مجید میں آیت آتی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تسبیح کرتے ہیں. تو اس سے مراد ہے کہ وہ ہر وقت تسبیح کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو ارد گرد تھے وہ قوت سماعت بخش دی کہ جس سے انہوں نے وہ سن لیا کہ وہ کنکریاں جس طرح آپ نے پودوں کا ذکر کیا وہ کیپیسٹی بنا دی. اچھا جی ڈاکٹر صاحب فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر آپ شاعر ہیں نا اس لیے آپ سے شعر سے شروع کر رہا ہوں. فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر جب سن لیا کہ مجھ کو آقا بلا رہے ہیں. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو بحث اس وقت ہو رہی ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرا ان کی مادی حیثیت اور سائنسی حیثیت جس کو ہم وہ کر سکتے ہیں۔ معجزات پہ تو ہمارا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ امت کے لیے رحمت للعالمین ہیں، ایسے اقدامات فرمائے کہ امت کو بھی اس کا فائدہ جاری رہے۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو سسٹم ہے جس کو ہم بایوسفیئر کہتے ہیں، زندگی جس کے اندر ہے، یہ تقریباً 8 کلومیٹر سطح زمین سے اوپر اور تقریباً 11 کلومیٹر سطح زمین سے نیچے سمندر میں، تقریباً 20 کلومیٹر کی آپ یہ سمجھ لیں ایک رینج ہے، سفیر بنتی ہے، اسی کے اندر زندگی ہے۔ اور اس زندگی کو جو سپورٹ کرتی ہیں چیزیں یہاں کی مربوط ہیں آپس میں، ایک ایسا سلسلہ ہے جو کوئی آسانی سے بیان نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب حیات تو اس سے اوپر بھی ہے، اس سے نیچے بھی ہے۔ جس زندگی کو ہم بات کریں، مادی زندگی کی بات کریں، حیات تو ہے وہ تو ظاہر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سورج کی توانائی ایک رحمت الہیہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کام چل رہا ہے، لیکن سورج کی توانائی کو انسان ہر وقت سورج اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، رات کو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو درخت یا جو ہیں انہوں نے انسان کو اختیار بخشا ہے کہ سورج کی توانائی درختوں میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور یہ توانائی آپ غذا کی صورت میں، دوا کی صورت میں، آپ علاج معالجے کی صورت میں، اروما تھراپی کی صورت میں، ایندھن کی صورت میں، آج بھی جو پیٹرول گاڑیوں میں چل رہا ہے یہ بھی بنیادی طور پر اسی فوٹو سنتھسس سے کسی زمانے کے درخت جانور جو ہے مدفن ہو گیا تھا ان کا، اور کروڑوں سال بعد وہ ہمیں مل رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر وہ پیٹرول بن گیا، پھر پیٹرول بن گیا، پرانے درخت تھے، پرانے جو جانور دفن ہوئے درخت وہ کولا بن گیا، جو جسے نیچرل کولا آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آخر انرجی کا سورس تو سورج ہی ہے، لیکن درختوں نے یہ ہمیں فائدہ دیا کہ ہم اس کی وجہ سے اس توانائی کو اپنے اختیار میں لے آتے ہیں۔ انسان کو جو اختیار دیا گیا وہ تصرفات کے حوالے سے سب سے پہلے درخت ہیں، انہوں کو ہم فرسٹ ٹرافک لیول کہتے ہیں۔ پہلی خوراک جو اس بایوسفیئر میں کرۂ حیاتیاتی میں تیار ہوتی ہے وہ پودے تیار کرتے ہیں۔ مالیکیول کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے لیے فضول ہے، ہم اس سے تنگ ہوتے ہیں، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، سورج کی شعاؤں کو استعمال کرتے ہیں، زمین کے نمکیات دن کو مجھے یوں سمجھائیں کہ دن کو اس نے سورج کو ایبزارب کر لیا درخت نے، پھر یہ ہمیں اس کی انرجی پہنچاتے ہیں کس طرح؟ یہ انرجی دیکھیں نا، جو پودا بن گیا ہے جس میں انرجی ہڈن ہوگی ہے کیمیکلی، آپ خوراک کھائیں آپ کو انرجی مل جائے گی، آپ آگ لگائیں آپ کو ایندھن مل گیا، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا آکسیجن بھی ہمیں دے رہے ہیں۔ تو یہ سارا مربوط نظام الہی ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا فرما گئے، بات مختصر لیکن معنی بڑی کثیر ہیں۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ قیامت سر پہ مسلط ہو، پودا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لگاؤ، اس سے بایو ڈائیورسٹی اور اہمیت اشجار کی تو مسلم ہوتی ہے، ساتھ یہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ تقدیر و تدبیر کا مسئلہ ہے، انسان اپنے اختیار کرے، وہ قیامت آنی ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، اس میں زیادہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام آخر دم تک کرتا رہے۔ یہ ٹھیک ہے۔ اب پودوں اور جانوروں کا اتنا ارتباط ہے کہ ہمیں خوراک بھی یہ دیتے ہیں، اور بعض پرندے اور بعض جانوروں کے پیٹ سے جب تک بیج نکلتا نہیں ہے وہ بیج کی پرائمنگ، یہ ڈاکٹر صاحب اس فیلڈ کے ماہر بیٹھے ہیں، بیج کی پرائمنگ نہیں ہوتی کہ بیج زمین میں اگر چلا بھی جائے تو پودا نہیں اگتا جب تک کہ وہ کسی جانور کے پیٹ سے یا پرندے کے پیٹ سے گزرتا نہیں۔ تو یہ سارا سسٹم آپس میں مربوط ہے، نظام الہی اس کو چلا رہا ہے، اور سائنسدان اس کی مختلف جہتوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو فرسٹ ٹرافک لیول پہ جب پودوں نے یہ کر دیا اور آکسیجن بھی ہمیں مہیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری فرنیچر اس سے آ رہے ہیں، ہمارے عمارتیں اس سے وجود پاتی ہیں، تو ساری زندگی کا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ جو سوسائٹیاں بن رہی ہیں ریزیڈینشل، ہماری ضرورت بنی ہے اس سے زیادہ بھی، اور ایک ہی کاروبار پاکستان میں تو بڑی دیر سے چیخ رہا ہوں، ایک ہی کاروبار ہے کہ جی یہ زمین لو اور اس پہ وہ جو ہے سوسائٹیاں بناؤ، اور وہ کیا ہے کنسٹرکشن کے ٹاؤن بناؤ، تو یہ جو ختم کر رہے ہیں ہم درخت، اس سے مسائل نہیں پیدا ہو جائیں گے؟ اس سے بہت سارے مسائل آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں۔ اچھا، فضائی آلودگی کے مسائل، بارش کم ہونے کے مسائل، ماحول میں یہ جو پارٹیکولیٹ میٹر کے زیادہ ہونے کے مسائل، اسی لیے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ببول یا بیری کا درخت جو اس علاقے میں عام تھا، جو اس کو کاٹے گا یعنی بلا ضرورت کاٹے گا وہ اوندے منہ جہنم میں جائے گا۔ تو ڈیفارسٹریشن کا جو کلا کما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو سورج کی ہے نا، کہ جب طلوع ہوئے ساری چیزیں روشن ہوگی، ایک ایک مثال ان کا ایک ایک فرمان جو ہے وہ حیات کا پورا چیپٹر ہے۔ تو ڈیفارسٹریشن سے ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوئے ہیں، اور ڈیفارسٹریشن سے جو سارا واٹر سائیکل تھا کہ بخارات اڑتے تھے، پھر بخارات پریسپٹیٹ ہو کے اس سے بھی فرق پڑ گیا ہے، بہت فرق پڑ گیا ہے ماحولیات میں۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینی ہے، یہ گفتگو بڑی آج زبردست ہے، اور یہ گفتگو وہ ہے جو ہمارے
ہر بندے کو پہنچنی چاہیے، ہر انسان کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ انسانی زندگی میں ان کی کتنی اہمیت ہے۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دائما ابدا على حبيبك خير الخلق ویلکم بیک ناظرین کرام۔ ڈاکٹر ہمایوں صاحب قصیدہ بردہ شریف کا آپ سن ہی رہے تھے ابھی، وہ جو درود پاک پڑھا گیا، قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر آپ کی خدمت میں، آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساکن بلا قدم، شجر خدمت میں آئے، پتھروں نے بات کی ان سے، کمر شک ہو گیا تھا ان کی انگشت شہادت سے۔ اس کا ترجمہ بھی کر دیا۔ اچھا جی، ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور پھر اس پہ آپ آگے۔ حضرت اسامہ بن زید راوی ہیں اس کے، کہتے ہیں کہ ہم حج کے سفر میں جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وادی روحہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، قافلے سارے ٹھہر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیار سے آپ اسیم کہتے تھے حضرت اسامہ کو، جس طرح ہم نک نیم بنا لیتے۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ اور جا کے دیکھو کوئی جگہ پردے کی ہو کہ مجھے استنجا کرنا ہے یا رفع حاجت۔ کہتے ہیں میں گیا، میں باہر نکلا، کافی تلاش کیا، تھک گیا، میں واپس آیا، ان کا یا رسول اللہ ایسی جگہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو کہ جا کے جو درخت ہیں یا کوئی پتھر ہیں ان کو جا کے میرا پیغام دو۔ کہتے میں گیا، میں نے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ، چھوٹے چھوٹے پودے تھے بالکل وہاں پہ کھجور کے، آپ نے کہا ان کو میرا پیغام دو اور پتھروں کو پیغام دو۔ کہتے میں وہاں گیا، میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پودے جو جھومے وہ نکلے اپنی جڑوں سے اور وہ آ کے ایک جگہ پہ جمع ہو گئے اور دوسری طرف سے پتھر آنے شروع ہو گئے اور اوپر ایک دوسرے کے اوپر جیسے رکھتے ہیں نا پتھر، دیوار بن گئی اور ایک طرف جو درخت سارے بن گئے۔ کہتے ہیں میں پانی پکڑا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا اور وہاں جا کے میں نے آپ کو پانی پیش کیا، میں پھر واپس آ گیا کچھ فاصلے پہ، تو وہاں پہ ایک دیوار بن گئی اور مکمل جس طرح وہ باتھ روم کی شکل ہے اس طرح کی بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد میں نے ہٹ سنی، میں نے پیچھے دیکھا تو سرکار تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ تم واپس اپنی اپنی جگہ پہ چلے جاؤ۔ تو کہتے وہ پودے بھی اپنی اپنی جگہ پہ جا کے لگنے شروع ہو گئے اور پتھر پہ اپنی جگہ پہ پہنچ گئے۔ واہ، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومیت، رسالت کی اور نبوت کی، جیسا ہم ابتدا میں بات کر رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کے تناظر میں اگر اشجار اور شجر کاری کو دیکھیں، صدقہ تو ہے ہی، اور اسلام وہ واحد دین ہے جس نے نیکی کو اور عبادت کو معاشرت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ اسلام وہ دین ہے اس نے معاشرت اور معاشرے کی چیزوں کو عبادت کے درجے کے، مثلا صدقہ آیت، اب میں تو حافظ کیا ہے، لم ینفع الناس فیمکث فی الارض، اس طرح کا ہے، ایک لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، وہی چیز بچتی کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے اسی کو استحکام ملتا ہے۔ اور بقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے علم نافع کی طلب کی دعا کی، من ینفع الناس ویمکث فی الارض، اس لیے کہ نفع بخش علم بچے گا۔ کتنے لوگ ہیں، کتنی کتابیں لکھی، کتنے واعظ کیے، ان میں سے بچا کیا ہے جو نفع بخش تھا؟ وہ حافظ صاحب نے مجھے کہا فاما ینفع الناس ویمکث فی الارض، یہ صحیح واما کہہ دیں جی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر کاری کو صدقہ قرار دیا، اور اس صدقے کی نوعیت یہ ہے کہ اگر اس میں سے چوری بھی ہو جائے وہ بھی صدقہ، ایک روایت میں چوری بھی ہو جائے تو چور لے گیا، اب بظاہر تو نقصان ہوا، لیکن حکم یہ دیا گیا کہ وہ چوری ہو گیا، لے گیا، پھل چرا کے لوگ گنے لے جاتے ہیں، لوگ کنو توڑ کے لے جاتے ہیں، تو وہ صدقے میں آ گیا وہ چوری۔ کیوں؟ ممکن ہے وہ ضرورت مند ہو، لیکن اس کے نقصان، اس نے درخت لگایا تھا عامت الناس کی فلاح کے لیے، گویا یہ فلاحی کام ہے، اور یہ انتظار نہیں کرنا کہ اس فلاحی کام کے لیے مجھے فائدہ پہنچے گا یا نہیں، لیکن اگلی نسل کو تو پہنچے گا۔ بہت اچھا، یہ ہے اسلام کا تصور فلاح، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معیشت کے ساتھ بھی جوڑا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے تھا کہ 300 درخت اور وہ کھجور لگا،
اب وہ پورا واقعہ تو اپنی جگہ وہ ان کے حالات میں بیان کرنا چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگائے جا کے اپنے دست اقدس سے، اپنے دست اقدس سے لگائے. گویا یہ شجرکاری صرف آپ کا ایک حکم نہیں ہے، یہ وہ کام ہے جو آپ نے عملاً کر کے دکھایا، اور اس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے معیشت کے ساتھ جوڑا، کیونکہ وہ اتنے درخت لگاتے اور ان کی کھجوریں ہوتی تو تب ان کی آزادی جو ڈاکٹر صاحب وہ حمد و ثنا جب اللہ کی کرتے ہیں درخت، تو درخت آپ نے لگایا، جتنی دیر تک وہ حمد و ثنا کرتا رہے گا اس کا ثواب لگانے والے کو تو پہنچے گا. بالکل پہنچے گا. اور اس کے دوسرا الٹ، ہم یہاں سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہیں گے، جنت میں درخت لگے گا. ہاں سبحان یہ دونوں اللہ. چیزوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے اپنی امت کو بتا دو یہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے. اب دونوں کو جوڑ کو دیکھیں نا، سبحان اللہ. یہاں ہم سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہیں گے، وہاں درخت لگیں گے، وہ درخت حمد و ثنا کریں گے، ہمیں ثواب پہنچے گا. یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امتیوں کے ثواب کے لیے رکھ دی ہے. لیکن یہاں جو چیز اہم ہے وہ تسبیح و تحلیل کا تعلق درختوں کے ساتھ، درختوں کا تسبیح و تحلیل، اور اس کی تو یہ بلا وجہ درخت کاٹنے جو ہے یہ تو پھر ظلم کے دائرے میں نہ آئے گا. جیسے ذکر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید، اچھا درخت لگانے پہ خوشخبریاں ہیں، ہاں کاٹنے پہ وعید ہے کہ اگر بیری کے درخت کو کاٹا جائے گا تو جہنم میں اوندے منہ اسے گرا دیا جائے گا. ابھی اس کا ذکر ہو رہا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین جنگ کے لیے، جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو جن چیزوں کی ممانعت تھی ان میں سے ایک یہ تھا کہ پھلدار درخت نہیں کاٹنا، عبادت خانے نہیں گرانے، جو معبدوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی مذہب کے ہوں. اسلام دین رحمت ہے، یہ ہے اسلام. بوڑھوں کو نہیں کچھ کہنا، بچوں کو نہیں کہنا، بچوں کو کچھ چاہے وہ دشمنوں کے ہوں. کشمیر میں اب کیا کر رہا ہے ہندوستان؟ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اصل ہوا یہ ہے کہ جو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، جو مذہب حقیقتاً امن والا تھا اسے کہہ دیا گیا کہ یہ دہشت گرد اور دہشت پسند ہے. لیکن جو تھے ان پہ پردہ تھے بھی اور ہیں بھی ان کی پردہ داری ہے. یہ چیز اقوام عالم سے پتہ نہیں کیوں پوشیدہ ہے. ہمیں تو غازی صاحب جس مذہب میں زائد پانی وضو کے لیے استعمال کرنا بھی منع ہے، وہ مذہب والے خون کہاں بہائیں گے؟ جس مذہب میں کتے کو پیاسے کو پانی پلانے سے جنت مل جاتی ہے، بلی پہ ظلم کرنے سے جہنم میں چلا جاتا ہے بندہ، تو اس سے بڑھ کے کون سا؟ اس مذہب کے بارے میں اور اس دین کامل اور دین حسن کے بارے میں، دین رحمت کے بارے میں نے دین حسن آج کے پروگرام کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ درخت جو ہیں یہ حسن والے ہیں، اور جنت میں درخت ہوں گے. آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، وہاں یہ سارا نظارہ دکھا کے کہا اب دنیا میں جا کے یہ کرو. ان میں درخت بھی تھے، درخت بھی، اور جائیں گے تو ان درخت کے سائے ہوں گے، لمبے سائے، اور قرآن کریم نے ان سایوں کا ذکر کیا ہے. گویا یہ فقط ایک معاشرتی اور سائنسی یا اقتصادی ضرورت نہیں ہے، درخت انسان کی فطری ضرورت ہے. یعنی جنت نظیر اگر کسی بستی کو، کسی ملک کو، کسی سلطنت کو بنانا ہے تو درختوں کا اس میں بڑا کردار ہے، بڑا کردار. اور آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھنے کا سبب یہ تھا کہ جاؤ زمین کو جا کے جنت نظیر بناؤ، ورنہ ڈائریکٹ زمین پہ بھیج دیا جاتا نا. وہ خاکہ بنانا ہے یہاں ہم نے، وہ سکیچ اللہ نے دیا، آدم علیہ السلام کو دکھا کے بھیجا کہ یہ دیکھ کے یہ حسن ہو. آپ دیکھیں پاکستان، ڈاکٹر رضوان، وہ کسی نے کہا تھا یہ کلیاں، پھول، غنچے، رنگ و بو، موج صبا کیا ہے؟ نبی کے حسن کی خیرات ہے، اس کے سوا کیا؟ ایک واقعہ بہت چھوٹا سا، اب اس پہ آپ بتائیں. حضرت بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں خواجہ نظام الدین محبوب الہی آ رہے تھے. جس وقت پہنچنا تھا اس سے بہت زیادہ لیٹ ہو گئے. تو بابا صاحب نے پوچھا بھئی ہم تو تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم اتنا لیٹ آئے ہو. انہوں نے کہا جی سمجھ نہیں آئی، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، وہاں کھانا کھایا، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، سارے ساتھی سو گئے اور بہت دیر تک شدید ہمیں نیند بڑی راحت کی آئی. تو بابا صاحب تھوڑی دیر آپ نے مراقبہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ 30 برس پہلے اس درخت کے نیچے ایک اللہ کا ولی بیٹھا تھا اور اس کے بیٹھنے اور ذکر کرنے کی تاثیر اس درخت میں تھی، اور تم جب اس درخت کے نیچے گئے تو تمہیں وہ سکون ملا. جی سر، میں اسی بات کو آپ کی آگے بڑھاؤں گا. ماشاءاللہ یہ جو درخت کی آپ اہمیت بیان کر رہے ہیں
اور ہمایوں صاحب نے جو ماشاءاللہ اتنی اچھی باتیں کی ہیں درختوں کے بارے میں، تو میں ایسے باٹنسٹ میں بہت خوش ہوا کہ آج پودوں کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ پودے ان چیزوں کا اثر لیتے ہیں، اس کی میں آپ کو ایگزامپل اس طرح سے دوں گا. ابھی حال ہی میں ایک ریسرچ ہوئی، اس میں دیکھا کہ پودے جس طرح سے یہ ساؤنڈ ویوز ہیں ان کو ایفیکٹ اس کا لیتے ہیں. ہنی بی آپ جانتے ہیں، شہد کی مکھی. شہد کی مکھی جب پھول کے اوپر آ کے وہ ایک بھنبھناتی ہے جو آواز پروڈیوس کرتی ہے، ایک ریسرچ کی گئی کہ جب وہ آواز پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر جو گلوکوز کی مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے تاکہ وہ اس کو لے اور جا کے اس کو شہد میں کنورٹ کرے. سبحان اللہ. اس طرح کچھ اب ہمارے یہاں ریسرچ ہو رہی ہے جس میں لوگوں نے قرآن کی آیات تلاوت کی پودوں کے نزدیک، اور ان کے اس کا ایفیکٹ دیکھا پودوں پہ. تو ان پودوں پہ جن پہ قرآن پاک کی آیات تلاوت کی گئیں تو ان کی جو پیداوار آئی، جو ان کی ییلڈ آئی، وہ بہت بہتر تھی ان پودوں کے مقابلے میں جن پہ وہ نہیں کی گئیں. تو اس طرح سے آپ کی آواز کا، آپ کی یہ ساری چیزوں کا پودوں پہ ایک اچھا اثر پڑتا ہے. اگر آپ جس طرح آپ سنتے ہیں کہ مریضوں کو بتایا جاتا ہے جی سورہ رحمان سنیں، تو اس طرح پودے بھی یہ چیزیں سنتے ہیں، اور پودوں کو بھی اگر آپ سورہ رحمان سنائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ پودا جو آپ کو جو پیداوار 40 من فی ایکڑ دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو 60 من 80 من فی ایکڑ دے. تو اس پہ مزید تجربات کی ضرورت ہے. تو وہ اگر ہمیں، میرے دوست ہیں یہاں لاہور کے ایک ہاسپٹل کے، وہ ہارٹ کے شعبے کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر بخشی، تو انہوں نے اپنے وہاں پہ لگایا ہوا ہے سورہ رحمان، سارا دن چلتی رہتی ہے. بالکل بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ ہارٹ کے مریض جو سورہ رحمان سن رہے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی ریکور کرتے ہیں. سر یہی بات میں پودوں کے لیے بھی کہوں گا کہ پودوں کے لیے بھی یہ جو سورہ رحمان ہے، یہ جو قرآن پاک ہے، ایک اسی طرح سے ایک نعمت ہے کہ پودوں پہ بھی ہم اگر اس کا ایفیکٹ دیکھیں، کیونکہ ہماری زیادہ ریسرچ کا فوکس ہیومنز پہ ہے، پودوں پہ ریسرچ ہم اتنا اس کو انکریج نہیں کر رہے. اگر ہم اس کو انکریج کریں، ابھی تک کچھ ایسے انسٹرومنٹس ڈسکور ہوئے ہیں جن پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی جو ہم یہ چیزیں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اس کا پودوں پہ کیا اثر ہو رہا ہے. جس طرح میں نے دیکھا ہے کہ جی ہنی بیز کا انہوں نے ریکارڈ کیا کہ اس کی جو ساؤنڈ فریکوینسی ہے وہ فریکوینسی اس کو انہانس کرتی ہے. اس طرح اگر ہم سورہ رحمان اور یہ جب تلاوت کرتے ہیں تو اس ساؤنڈ فریکوینسی کو دیکھیں کہ پودوں کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. ٹھیک. کچھ انسٹرومنٹس ڈیولپ ہو گئے ہوئے ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں اس طرح کے انسٹرومنٹس ہیں جو اس کا اثر دیکھ سکتے ہیں. اچھا وہ اس کو نوٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہوگا ریکی ایک سسٹم ہے، اس میں نے تو وہ کورس بھی کیا ہوا ریکی کا، مجھے اندازہ ہے اس میں کچھ الفاظ ہیں وہ کہے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ریکی ماسٹر جو ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے وہ خاص الفاظ اگر درخت کے نیچے کہیں تو پھلدار درخت ہو تو پھل بہتر دینا شروع کر دیتے ہیں، درخت کے اوپر اثرات، سبزیوں پہ اثرات اس کے ہوتے ہیں. تو یہ مجھے تو کچھ لائف کے اپنے ذاتی تجربے، میرے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ حافظ قرآن تھے، تو جب وہ گندم کا ڈھیر لگاتے تھے نا، وہ پہلے زمانے میں یہ نہیں ہوتے تھے، مشینوں سے نہیں ہوتے تھے لا کر، تو وہ وہاں پہ مسلسل 15 روز تلاوت کرتے تھے، پتہ نہیں کتنے قرآن ختم کرتے تھے رات. اور کہتے ہیں اتنی گندم ہوتی تھی کہ وہ جانور تھک جاتے تھے لاتے لاتے. تو برکت یعنی جو ہے اس کا کوئی نظام ہے. جی بڑی خوبصورت بحث چھڑ گئی ہے آج کے اس نشست میں، عالم امر اور عالم خلق کی. واہ سبحان اللہ. سائنس میں ہم ڈیل کرتے ہیں. بہت مختصر سی بریک کا وقت آ گیا جی ڈاکٹر صاحب، پھر آج آپ نے یہ بتانا ہے. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. ویلکم بیک ناظرین کرام. ہمارے ساتھ جی ایک کالر ہیں ڈاکٹر حبیب شاہ صاحب سرگودے سے. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیں. شاہ صاحب کیا سوال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی. آج تو آپ نے ہمارے مطلب کا پروگرام لگا دیا جی. ہم حکیم لوگ ہیں جی، بڑی مہربانی. نباتات کے بارے میں بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ. سوال میرا یہ سوال کرنا تھا کہ جناب کلونجی اور سنا مکی کے فوائد جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کرتے ہیں جی. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کلونجی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، کلونجی اور شہد جو ہے یہ سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے، اور سنا مکی اس کے بارے میں کوئی ظاہر ہے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان اس کو پریکٹس کرتے ہیں. اب اس پہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے کئی حوالوں سے. جو پہلے بحث شروع کی اس کے اندر یہ چیز بھی آ جائے گی اجازت دیں تو. میں نے یہ عرض کیا کہ آج کی آپ کی بحث عالم امر اور عالم خلق کی بڑے حسین امتزاج کی طرف چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ عالم خلق پیدا فرمایا ان کے خاص رکھ دیے اور ان کی ڈیوٹی لگا دی. ٹھیک. وہ ڈیوٹی ہی ان کی عبادت ہے، وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک. انسان کو اور جنات کو اختیار ہے یہ تھوڑی سی کر دیتے ہیں. اب عالم امر میں اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ عادت ہے اللہ کی کہ اس میں یہ معاملات چل رہے ہیں، ایک اللہ کی قدرت ہے کہ کبھی وہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ آج آگ نے نہیں جلانا لکڑ کو. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہو جاتا ہے. تو جہاں عالم امر اور عالم خلق کی انتہا ہے وہاں بھی سدرۃ المنتہا ہے. تو یہ درخت کا تعلق انسان کے
امر سے بھی اور خلق سے بھی بہت گہرا ہے۔ اب ہمارا جو سلیبس ہے دنیا میں وہ اسباب اور مادی چیزیں، عالم خلق ہے، اس کے اندر جو عالم امر کی برکات ہیں یا برکت کا آپ نے ذکر کیا وہ اللہ تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر اس کی پابندی یہی ہے کہ آپ اس کو پروٹوکول کے تحت چلیں۔ مثلا آپ ہاتھ دھو کے کھانا کھاتے ہیں تو دیر از ویری لیس لائکلیہڈ کہ جرمز آئیں گے اور مجھے بیمار کریں گے، اور اس کھانے میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ساری تعلیمات تو برکت، عالم امر، عالم خلق ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب عالم امر تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اس کے جو برکات پڑھنی ہے یا اس کی جو توجہ ہمیں رحمتیں حاصل ہونی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کام کرنے میں ہیں۔ اس میں مادی اور سائنٹیفک ایکسپلینیشن بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بھی میں نے ہاتھ دھونے کا اظہار کیا۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ابھی ریسرچ سائنس کی وہاں نہیں پہنچی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ظاہر ہے جی، سائنس ایک بہت مختصر ونڈو ہے، بہت مختصر ونڈو ہے، مادے کے بھی سارے خاص تک کبھی نہیں پہنچ سکی، تو عالم امر کا تو سائنس کے ساتھ کوئی تعلق بنتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا بحیثیت مسلمان یہ ایمان ہونا چاہیے کہ خلق اور یہ جو مخلوق ہے، فزکس ایک حد تک ہے، میٹا فزکس جہاں اس کی حد ختم ہوگی وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں چیزیں۔ یہ واقعی صحیح آپ نے کہا کہ وہ آگ گلزار بنتی ہے، یہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا، سائنس کے ڈومین میں نہیں ہے نا سر، ٹھیک ہے، سائنس کے ڈومین۔ اچھا یہ بتائیں، ایک سوال، کالر ہیں جی ساتھ؟ کالر ہیں، بے شک دے دیں ان کو۔ اچھا جی دے دیں جی، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا بھائی صاحب؟ کون صاحب ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی صاحب کی بلا قاری عبدالستار عرض کر رہا ہوں ڈہر کشن سے۔ جی قاری صاحب ماشاءاللہ، سوال فرمائیں۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ دوست فرماتے ہیں کہ رات کو درختوں کے نزدیک جانا بھی نہیں چاہیے، مخصوص درختوں کے، اور ان کے نیچے سونا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے کچھ اثرات جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، ابھی پوچھتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب، سوال سن لیا آپ نے کہ رات کو درختوں کے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ دن کو جیسے ڈاکٹر صاحب اس سبجیکٹ میں ماہر بیٹھے ہیں، دن کو فوٹو سنتھسس ہوتی ہے، آکسیجن نکل رہی ہوتی ہے درختوں سے جو ہمیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے، رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں جو ہم نکال رہے ہیں، ہمارے لیے مضر ہے، جو ہم اپنی جسم سے باہر نکال رہے ہیں وہ بھی وہی نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم انہیلیشن میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ لے سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر رضوان، ایک سوال آپ سے، جس طرح سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ رحمان پڑھی، اس کے اثرات ہوئے، تو اگر درخت کے نیچے کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، کوئی برے فعل کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، اس کے بھی اثرات ہوں گے درختوں؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں اس کو ان الفاظ میں ڈیفائن کروں گا کہ جس طرح ہم ایک لفظ لیتے ہیں سٹریس، ٹھیک ہے، سٹریس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ سٹریس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک دباؤ ہے پودے کے اوپر، تو وہ دباؤ، میری ریسرچ اسی پہ ہے، سٹریس فزیالوجی پہ ہے، پچھلے 10 سال سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں، ماشاءاللہ، تو یہ بھی پودے کے لیے ایک سٹریس ہے۔ ہم جو عموماً جن سٹریس پہ ہم کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی پودے کو پانی نہیں ملا، زمین میں نمکیات زیادہ ہو گئے ہیں جی، ہم اس کو سیلینڈری کے نام سے کہہ دیتے ہیں جی، اس طرح ٹمپریچر بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ بھی پودے کے لیے ایک سٹریس ہے۔ اس طرح جو واقعات آپ نے بیان کیا، یہ بھی پودا ان کو ایک سٹریس کے طور پہ لیتا ہے، اور جس طرح جب کوئی سٹریس ہو، انسان پہ کوئی سٹریس ہو، ہم اس کو ہائپر ٹینشن کہہ دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے، بلڈ پریشر کا جی ہو گیا، جب بلڈ پریشر ہوتا ہے تو اس کا بیہیویئر ہی چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک، تو اسی طرح جب پودے پہ بھی اس طرح کی کوئی سٹریس آتی ہے تو پودے بھی اپنا بیہیویئر چینج کر لیتے ہیں۔ اچھا، اور اس زمانے میں ایک سیرت سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، وہ آپ نے استوان حنانہ کی ذکر کیا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے وہ جو خشک تنا تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر رسول بن گیا اور آپ اس پہ بیٹھ کے دینے لگے تو اس سے ایک رونے کی آواز آنے لگی، ٹھیک، وہ رونے کی آواز، میں اس کو اس طرح سے تعبیر کرتا ہوں، سائنس تو ابھی وہاں تک نہیں پہنچی لیکن انشاءاللہ پہنچ جائے گی، تو وہ رونے کی آواز میرے خیال میں وہ ایک سٹریس کا انتہائی لیول تھا جو اس نے فیل کیا کہ نبی کے ساتھ ہمارا عشق تو اپنی جگہ، پودوں کا عشق ہم سے بھی آگے ہے، کہ وہ اس نے فیل کیا اور اس سے رونے کی آواز آنے لگی، اور اس رونے کی آواز پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کو جب ہاتھ لگایا، اس کو گلے سے لگایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو یہ واقعہ اس میں اپنے لیے بڑا معنی رکھتا ہے اور ہمارے لیے ریسرچ کی اتنی زیادہ یہ ہاریزن کھولتا ہے کہ ہم اس پہ اگر ریسرچ کریں تو ہم بہت ساری چیزیں ڈسکور کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہمایوں، امام حسن بصری فرمایا کرتے تھے، یہ اسرے نانا کا واقعہ سے کہتے تھے کہ وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجر مصطفیٰ میں جو رویا، ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم اس کی طلب تڑپ کریں کہ رسول اللہ کی زیارت ہو جائے۔ اچھا جی، ایک اور واقعہ، بعض ممالک میں جو ہوتا ہے بچوں کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ تم ایک پودا لگاؤ، پھر اس کی آبیاری کرو، اور وہ اس کو دیکھ بھال کرتا رہتا ہے، تو اس طرف بھی ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ لیکن جیسے ہم پہلے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگائے، حضرت ابو درداء درخت لگا رہے تھے تو کسی نے کہا آپ بزرگ ہو گئے ہیں، اب آپ یہ کام کر رہے ہیں، گویا صحابہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل عملی زندگی میں جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ درخت لگایا کرتے تھے۔ آج کی پوری جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو سائنٹیفکلی دیکھنے کے لیے
دوسرے مذہبی نقطہ نظر سے دیکھنے کے لیے قرآن کریم نے دو اصطلاحیں استعمال کی ہیں اور جوڑ کے، کلمہ طیبہ، شجرہ طیبہ۔ وہاں شجر ہے، طیب کلام کی، پاک کلام کی جو جوڑا گیا ہے وہ پاک درخت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور خبیث درخت کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے وہ خبیث کلمے کی دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کے اثرات بھی ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں پوچھا کہ کون سا ایسا درخت ہے جس کی مثال مسلمان جیسی ہے؟ اچھا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کسی کے ذہن میں کوئی، تو ایک صحابی کہتے ہیں میرے ذہن میں کھجور تھی، لیکن وہ بولے نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو درخت کی یہ ساری مماثلتیں لفظی اور معنوی جو ہیں وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ عملی زندگی میں کوئی عام چیز نہیں ہے۔ یہ درخت ایک طرف کائنات کا حسن بڑھاتے ہیں، دوسری طرف ذوق بڑھاتے ہیں۔ جب تک جس سوسائٹی میں ذوق نہیں بڑھے گا اور ذوق حسن پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک وہاں امن، سکون، پیار اور محبت یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی۔ گویا اخلاقیات کی ترویج، سماجی اور سیاسی رویوں کی بہتر تشکیل ان سب کے لیے ضروری ہے، اور معاشی طور پہ تو ہے کہ ہم درختوں سے محبت کریں، درخت لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، اور پھلدار درختوں سے جانوروں کو اڑانے کی کوشش، جانوروں کو گولیاں مار کے مارنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ آتے ہیں فائدے کے لیے آتے ہیں، وہ صرف پھل نہیں کھاتے، کچھ ایسے کیڑے بھی کھاتے ہیں جو درخت کے لیے نقصان دہ تھے۔ اس لیے یہ رب کا حسن انتظام ہے۔ انتظام ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کیا کرنا چاہیے آج؟ اب آ جاتے ہیں کہ ہم پیغام کیا دیں کہ جناب درخت لگائیں، چاہے چھوٹی سی جگہ ہو۔ میں لندن میں تھا گیا ہوا لیکچر دینے، تو وہاں ایک انگریز سے دوستی ہوگی، تو اس نے کہا کہ کل آپ آئیں تو میں آپ کو اپنے باغ میں سے نا وہ نکال کے، وہ کیا چھلی کو کیا کہتے ہیں جی، ہاں وہ کہنا میں آپ کو کھلاؤں گا تازی۔ تو میرے ذہن میں آیا باغ جیسے ہوتا ہے، میں گیا تو آپ یقین کریں کہ ایک مرلہ یا آدھا مرلہ جگہ تھی اس کے گھر کے آگے، اس میں سے اس نے وہ چھلی نکالی اور لا کے مجھے دی۔ میں کہا اس کو باغ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اس میں پتہ نہیں 10 چیزیں اگائی ہوئی ہیں اتنی جگہ میں۔ سر اس میں عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ جس طرح آج سے 15-20 سال پہلے ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم پانی کی بوتل خریدیں گے۔ ہم پانی عام طور پہ ہم نلکے سے پانی پی لیتے تھے، لیکن 10-20 سالوں میں کیا ہوا کہ اب ہم بوٹلڈ واٹر یوز کرنے لگ گئے ہیں۔ تو میں ایک یہ وارننگ کے طور پہ یہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر ہم نے پودوں سے محبت نہ کی اور پودے نہ لگائے تو چائنا اور انڈیا کی طرح وہاں پہ اب بوٹلڈ فریش ایئر آنی شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، فریش ایئر ان دی فارم آف بوٹلز، اور وہ بوٹل آپ 2000 روپے میں بوٹل لیں گے اور وہ فریش ایئر آپ لیں گے، کیونکہ پولوشن کا لیول چائنا کے کچھ شہروں میں اور انڈیا میں بہت زیادہ ہے۔ تو وہاں پہ وہ کینیڈا کی ایک کمپنی ہے جس نے فریش بوٹلڈ ایئر انٹروڈیوس کروا دی ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر مر جائیں گے اگر ہم نے ابھی بھی جس کو آٹا نہیں مل رہا، اتنی مہنگائی ہوگی اس دور میں۔ میں یہ سجیشن دوں گا کہ 22 کروڑ آبادی اگر ہم ایک پودا بھی لگائیں اور اس کی آبیاری کریں اور اس کو لانگ ٹرم میں کریں، اور ایک حکومت سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ جو فرٹائل لینڈ ہے اس پہ کالونی بنانے کی اجازت کبھی نہ دیں۔ جو ہمارے پاس ڈیزرٹ ہے، جو ہمارے پاس ڈیزرٹس پڑے ہیں، یوکے میں بنا کے دکھائیں نا، امریکہ میں اس طرح کی کالونیاں سر ہمارے پاس بے شمار ڈیزرٹس ہیں، ڈیزرٹس اویلیبل ہیں۔ ایسی زمین جس پہ کاشتکاری نہیں ہو سکتی اس کو آپ لگائیں، اس پہ آپ کالونیاں بنائیں۔ لاہور کے ارد گرد برباد ہو گئی ساری زرخیز زمین، اب دودھ نہیں ملتا، سبزیاں نہیں ملتی لاہور کے گرد بڑے شہروں میں، اور ہر شہر میں جا رہا ہے۔ اور اس میں وہی حدیث کا حوالہ دوں گا کہ قیامت، بے شک قیامت آ جائے تو آپ پودا ضرور لگائیں۔ بہت یہ شکریہ قیامت کی ڈاکٹر نشانی ہے صاحب، جی۔ میرے پاس چونکہ وقت بڑا کم ہے۔ ناظرین کرام، وظیفہ ہم روز آپ کو بتاتے ہیں، کتاب الشفا کبیر سے یہ وظیفہ ہے جی، مصائب و علام کا چھٹکارا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصائب کے وقت یہ دعا پڑھا کرو، اور آپ خود پڑھتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم۔ اور اس دعا کی یہ تاثیر بھی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کی زبان پر یہی جو تھی یہ دعا تھی، اور اس کے اثر سے پھر آگ گلزار بن گئی تھی۔ تو اس دعا کے بارے میں بزرگان دین فرمایا اگر اس کو صبح و شام آدمی تلاوت کرے بالآخر درود شریف کے ساتھ تو بڑے بڑے مصائب و علام سے بھی بچ جاتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ یہ جو آفت آئی ہوئی ہے اللہ کریم اس کو جلد جو ہے مخلوقات سے دور فرمائے، بالخصوص اہل اسلام اور اہل پاکستان سے اللہ کریم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، گلی گلی کوچے کوچے کو بکو یہ نعرہ گونج رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ گونجتا رہے گا تا قیامت۔ پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کے سینوں میں تیر اور تلوار کی طرح چپتا ہے، ہم یہ نعرہ لگاتے رہیں گے۔ کشمیر کی وادیوں میں بھی کل یہ نعرہ لگا، ہندوستان کے کونے کونے میں بھی لگے گا۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے، میرے تینوں مہمان مل کے لگائیں گے، ناظرین سامعین مل کے نعرہ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلم دائما ابدا على حبيبك